बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बि औज़ु बिका मिन हमज़ातिश्शयातीन व औज़ु बिका रब्बि अन यहज़ुरून। रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। वस्सलामु अला मन इत्तबअल हुदा। अल्लाह वहदहू ला शरीक की नाज़िल करदा आखिरी किताब हिदायत कुरान मुबीन में से मुख्तलिफ़ मौज़ूआत और उन्वानात पर जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की आयात और उनका मफ़हूम बयान करने का सिलसिला है। आज की इस नशिस्त में ये दूसरी नशिस्त है जो अदल व क़िस्त के मौजू पर है। ये जो अदल व क़िस्त के जो जुडिशल सिस्टम है, चाहे वो किसी मुआशरे का हो, किसी ख़ित्ते का हो या पूरे कुराए अर्ज़ का हो, उसके लिए जो रहनुमा उसूल अल्लाह वहदहू ला शरीक ने बयान किए हैं। लोगों के आपस में या मुख्तलिफ़ अक़वाम के आपस में जो मामलात हो सकते हैं, जो क़ज़िये जो इख्तिलाफ़ात हो सकते हैं, या अगर कोई लोग हुदूद फरामोशी करते हैं, वो जुल्म ज़्यादती के मुर्तकिब होते हैं, तो उससे मुतल्लिक़ जो रहनुमाई अल्लाह वहदहू ला शरीक ने नौ इंसानी को अता की है, उन आयात का हम इन नशिस्तों में मुताला कर रहे हैं। पहली नशिस्त में जो अदल व क़िस्त से मुतल्लिक़ 3 गोशे थे, उनसे मुतल्लिक़ आयात का मुताला किया गया था और उनका मफ़हूम बयान किया गया था। तो आज की इस नशिस्त में ये जो अदल व क़िस्त से मुतल्लिक़ जो चौथा गोशा है, उससे मुतल्लिक़ आयात और आगे सिलसिला चलाएँगे इंशाअल्लाह। ये पहला गोशा था कि अदल व क़िस्त की असास सिर्फ़ अल्लाह की किताब पर है, यानी जो मोमिनीन का मुस्लिमीन का जो दस्तूर है, बल्कि सारी नौ इंसानी का जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उनके लिए दस्तूर दिया है, आइन दिया है, वो अल्लाह की किताब कुरान करीम है। दूसरा उसका गोशा ये था कि जो अदल व क़िस्त का निज़ाम है, उसमें इमामुल मुत्तकीन उलिल अम्र ही उस अदल व क़िस्त के शोबे का एक निगरान होता है, वही उसका सरपरस्त होता है, वो उसी के मातहत ही होता है वो शोबा। वो आगे उस जो अपने इस फ़राइज़ में से जिनको मुआवन मुकर्रर करे या जिन लोगों को वो एज़ ए जज या काजी के तौर पर जिनका तयन करे अहद आदमियों का, वो उसकी स्वाबदीद के ऊपर है। लेकिन वो इस तरह अदल व क़िस्त का शोबा नहीं होता कि वो बिल्कुल आज़ादाना हो, इंडिपेंडेंट हो, और वो उसकी इमामुल मुत्तकीन की या उलिल अम्र की वो जो आप कह सकते हैं अमलदारी है, उससे बाहर नहीं होता। इसके बाद जो तीसरा गोशा था वो था कि जो अक़ली दलाइल और साइंसी सबूत हैं, वो भी फ़ैसला की बुनियाद में फ़ैसला करने में उनको शामिल करना लाज़मी है। एक तो शहादत का तरीका है, जिस तरह पहले अक्सर ये एक पुराने अदवार में होता था शख्सी शहादत का, कि किसी वाक़ये के जो गवाह हैं, जो कुछ उन्होंने देखा है। तो लेकिन आज जितनी साइंस और टेक्नोलॉजी के शोबों में तरक्की हो चुकी है, और जितने ये तफ्तीश के और ये फ़ॉरेंसिक जितने भी एक पूरी साइंस है, उसमें फ़िंगरप्रिंट, DNA और दीगर जो मुख्तलिफ़ ऑडियो वीडियो रिकॉर्ड हैं, वो सारे किसी भी केस का, किसी मामले का, क़ज़िये का फ़ैसला करने के लिए उन सब को इस्तेमाल किया जाना ज़रूरी है आज के दौर में। क्योंकि ये जो जितने भी ये असिस्टेंट्स हैं, ये जो सबूत हैं, ये मलाइका की सूरत में हैं। तो मलाइका की जो शहादत है उसका कुरान करीम में तज़किरा है। तो ये पहली नशिस्त का खुलासा था। आज की नशिस्त में जो उन 3 के बाद ये चौथा जो ज़िमनी मौजू है, वो ये है कि जो अक़ामत दीन का निज़ाम अदल व क़िस्त होता है, उसके जो उसमें तनाज़ात के जो फ़ैसले होते हैं, वो नहायत सुरत के साथ फ़ौरी तौर पर, फ़ौरी से मुराद है उसमें ज़रा भी ताख़ीर नहीं की जाती। ऐसा भी नहीं कि उजलत में होते हैं और उसकी जो कार्रवाई है वो अधूरी छोड़कर या महज़ मफरूज़ों की बुनियाद पर फ़ैसला किया जाए, या इस तरह का तसव्वुर नहीं होता। लेकिन उसमें ताख़ीर, टाल मटोल और गैर ज़रूरी एक मुँह शगाफियाँ और बाल की खाल उतारने वाला तसव्वुर नहीं होता, क्योंकि उसमें पहले तज़किरा हो चुका है कि वकीलों का वजूद ही नहीं होता।
عام طور پر یہ جو پیشہ ورانہ بنیادوں پر جوڈیشل سسٹم میں وکیل ہوتے ہیں تو ان کا چونکہ وہ پیشہ ہوتا ہے، ذریعہ انکم ہوتا ہے، تو وہ تو کیسوں کو لمبا کرنے کے لیے غیر ضروری مواد کو وہ مقدمے میں شامل کرنا، بحث مباحثہ کرنا اور طول دینا ان کا مقصد بن جاتا ہے، جبکہ چونکہ اسلامی نظام میں وہ وکیل ہوتے ہی نہیں ہیں، وکالت کا شعبہ اور پیشہ ہی نہیں ہے، تو اس وجہ سے جو مدعی ہوتا ہے یا جو ملزم ہوتا ہے وہ اپنا موقف خود بیان کرتے ہیں، دونوں اپنے دفاع کے لیے، جو مدعی ہے وہ اپنے جو اس کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے اس کو خود بیان کرتا ہے، اور جو ملزم ہوتا ہے وہ اپنا دفاع خود کرتا ہے، اور پھر جو قاضی یا جج ہوتا ہے، صاحب عدل ہوتا ہے، تو وہ عامر العدل، وہ پھر اس کی روشنی میں فیصلہ کر دیتا ہے، وہ ثبوت کو دیکھتے ہوئے، شہادتوں کو دیکھتے ہوئے، اور جو معاملہ ان کے درمیان ہوتا ہے وہ اللہ کی کتاب کی روشنی میں ان دونوں کے درمیان فیصلہ معاملہ طے کر دیتا ہے، وہ حتمی ہوتا ہے۔ تو اس میں سرعت اور تیزی ہونی ضروری ہے، اور پھر جو سزا کا تعین ہو وہ فور اسی وقت فیصلہ صادر ہوتے ہی وہ سزا پر عمل درآمد شروع ہو جانا چاہیے، چاہے وہ کسی کو قتل کرنا ہے، چاہے اس کو کوڑے مارنے ہیں، یا کوئی سزا اس کو قید وغیرہ کی دینی ہے، جو بھی سزا کا فیصلہ ہوتا ہے جو ہی وہ قاضی یا جج فیصلہ کرے گا فور اس پر عمل درآمد ہو جانا چاہیے، اس میں کوئی تاخیر یا کوئی اہتمام نہیں ہونا چاہیے۔ تو اس سلسلے میں یہ 2-3 آیات ہیں، سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 202 ہے، اللہ رب کریم کی جو اسماء الحسنی ہیں ان میں سے ایک ہے وَإِنَّهُ سَرِيعُ الْحِسَابِ، وہ سرعت کے ساتھ حساب کرنے والا ہے اللہ رب العزت۔ تو جو کہ مومنین اپنے آپ کو علی حد بشریت صبغت اللہ میں، اللہ کے رنگ میں انہوں نے رنگنا ہوتا ہے بشریت کی حد تک، جس طرح اللہ رب کریم قویٌ ہے، اللہ رب کریم حکیم ہے، اللہ رب کریم علیم ہے، تو یہ جو اللہ رب العزت کے اسماء ہیں، لیکن وہ وحدہ لا شریک رب ہے، وہ صمد ہے، وہ خالق کل شے ہے، تو انسان علی حد بشریت عمل تخلیق میں شامل ہوتا ہے، کیونکہ وہ تو احسن الخالقین ہے۔ اسی طرح دیگر بھی جو اللہ رب العزت کے اسماء الحسنی ہیں وہ مومنین میں علی حد بشریت ان کو زیادہ سے زیادہ اپنے نفس کے اندر، اپنی ذات کے اندر ان کو منعکس کرنے کی مومنین کوشش کرتے ہیں۔ تو اللہ رب العزت سریع الحساب ہے، فوری حساب کرنے والا ہے، سرعت اور تیزی کے ساتھ۔ تو یہ جوڈیشل سسٹم میں خاص طور پر نظام عدل میں فوری اور انتہائی سرعت اور تیزی کے ساتھ کہ جو ہی کوئی حادثہ ہو، کوئی ظلم ہو، کوئی واقعہ ہو، کوئی سانحہ ہو، کسی کے ساتھ کوئی زیادتی ہو، تو وہ لوگوں کے اذہان میں ابھی تازہ ہی ہو کہ اس پر کا فیصلہ ہو جائے، سب کو پتہ چل جائے، اور اس کی سزا پر عمل درآمد ہو جائے۔ سورۃ الانعام کی آیت نمبر 62 ہے، ثم ردوا الی اللہ مولاهم الحق الا لہ الحکم وہو اسرع الحاسبین، کہ معاملات اللہ رب کریم کی طرف لوٹائے جاتے ہیں، دنیا میں بھی مکافات عمل کے تحت اس کے پیمانے ہیں، ان کے مطابق فیصلے ہوتے ہیں، تاخیر نہیں ہوتی۔ جو ہی کسی فرد یا کسی قوم کا جو اللہ رب العزت کی مشیت کے مطابق وہ ایک وقت اور لمحہ آ جاتا ہے جو اس پیمانوں پر وہ چاہے خیر کے نتائج ہوں، چاہے وہ شر کے نتائج ہوں، تو وہ اس کو وہ بدلہ، چاہے وہ سزا کی صورت میں ہو، جزا کی صورت میں ہو، دنیا میں بھی مل جاتا ہے اور آخرت میں بھی اسی طرح ہوگا۔ تو اللہ رب کریم اور الا لہ الحکم، کے حکم تو اسی کا ہی ہے، دنیا میں بھی آخرت میں بھی، تو انسانوں نے چونکہ اسی کے حکم کے مطابق ہی نظام حکومت چلانا ہے، انسانوں نے چلانا ہے، تو اس کے حکم کا تقاضا یہ ہے وہ اسرع الحاسبین، کہ وہ تو بہت چند حساب کرنے والا ہے۔ اسرع، جہاں پر سریع الحساب تھا، جہاں پر اسرع الحاسبین ہے کہ سب حساب کرنے والوں سے تیزی سے حساب کرنے والا ہے۔ تو جوڈیشل سسٹم میں بھی مومنین کو اسی اصول پر، جو قاضی ہے، جج ہے، اور جو اس میں گواہ ہوں، جو شہادت دینے والے ہیں، ان کو بھی اسی طرح انتہائی سرعت کے ساتھ، تیزی کے ساتھ اپنی ذمہ داریاں سب کو نبھانی ہوں گی، کیونکہ یہ آگے چل کر بات آئے گی کہ یہ جو جوڈیشل سسٹم ہے یہ محض ابھی تو جو پوری دنیا میں وکلاء اور ججوں کا یہ جو ان کی ذمہ داری ہوتی ہے، یا ذمہ داری لگائی گئی ہے اس باطن طاغوتی نظام میں، ان کو ذمہ دار ٹھہرایا گیا ہے کہ وہ فیصلے کریں، جبکہ جو قرآن کریم کا جو
عدل و قسط کا نظام ہے اس میں یہ ذمہ داری محض قاضی کی نہیں ہوتی، اس میں پورا معاشرہ شریک ہوتا ہے۔ ہم آگے ان آیات کا مطالعہ کریں گے اور اس ضمنی موضوع میں ذیلی موضوع میں سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 65 بھی شامل ہے، ان ربک سریع العقاب وانہ لغفور الرحیم، کہ تمہارا رب سزا دینے میں، عقاب میں، بدلہ دینے میں بہت جلدی کرتا ہے، تاخیر اور ٹال مٹول اور تذبذب کا شکار نہیں ہوتا، وہ غفور الرحیم بھی ہے۔ تو یہاں پر بھی جس طرح بھی اس باطن طاغوتی نظام میں کتنے لوگ ہیں جن کے لیے سزائیں تو فیصلہ ہو جاتا ہے، جن کو سزائیں دینی ہوتی ہیں، قتل کی سزا ہے یا اور دیگر، تو ان پر عمل درآمد نہیں ہو رہا تھا، خاص طور پر قتل کی، کیونکہ جو اس طرح مختلف مصلحتیں ہوتی ہیں، وہ چاہے علاقائی سطح پر ہوں، عالمی سطح پر، وہ طاغوتی نظام کے جو تقاضے ہیں ان مصلحتوں کی بنیاد پر حکومتیں ایسا کرنے سے، وہ چونکہ خود طاغوت کے اداکار ہوتے ہیں مختلف ممالک کے حکمران، تو وہ عالمی طاغوت کے سامنے ان میں اتنی جرأت نہیں ہوتی، اتنا عزم نہیں ہوتا، چونکہ وہ کھوکھنے اور بودے ہوتے ہیں اور منافقین ہوتے ہیں، تو وہ بظاہر تاثر یہ دیتے ہیں کہ ہم فیصلے دین اللہ کے مطابق کر رہے ہیں، یا ان کی جو سزائیں بنتی ہیں لوگوں کی، لیکن وہ عالمی طاغوت کے ڈر سے اور ان کے جو ادارے ہیں، ان کی جو شرائط ہیں، مختلف ورلڈ بینک، IMF، اور ان شرائط کی وجہ سے کہ ان کو وہاں سے قرض نہیں ملتے، وہاں سے ان کو پیسہ نہیں ملتا، اور اس وجہ سے وہ سزاؤں میں غیر ضروری، آج بھی مختلف ممالک میں سینکڑوں ہزاروں کی تعداد میں ایسے لوگ ہیں جن کے لیے حتمی ان کے قتل کا فیصلہ ہو چکا ہے کہ ان کو قتل کر دینا چاہیے، لیکن ان کو قتل نہیں کیا گیا۔ تو یہ ایک ناکارہ اور ردی اور باطل نظام عدل ہے کہ جس کی وجہ سے ہی جرائم کا خاتمہ نہیں ہوتا۔ جب عدل کا نظام فعال ہوگا، اس میں سرعت ہوگی، اس میں صرف اللہ وحدہ لا شریک کی حدود کو صرف اللہ کی خشیت کے تحت فیصلے کیے جائیں گے، فوری طور پر ان کا نفاذ کیا جائے گا، تو سزا پر عمل درآمد ہو جائے گا، تو اس صورت میں انشاءاللہ العزیز یہ جو جرائم کی شرح ہے یہ بالکل ایک انتہائی کم سطح پر آ جائے گی انشاءاللہ باذن اللہ۔ تو پانچواں جو اس سلسلے میں جو ذیلی موضوع ہے وہ ہے شہادت اور اس کے متعلقات، یہ جو گواہی دینا ہے۔ تو پہلے جس طرح تذکرہ کیا جا چکا ہے کہ یہ جو عدل و قسط کی ذمہ داری ہوتی ہے، یہ محض قاضی کی یا جو متاثرین ہیں براہ راست اس واقعے کے، اس کی نہیں، ان کی صرف ذمہ داری نہیں ہوتی کہ معاشرے میں عدل ہو اور کسی کے ساتھ ظلم نہ ہو اور ظلم کی اور جرم کی روک تھام کی جائے، یہ صرف اس کی ذمہ داری نہیں ہے، یہ پورے معاشرے کی ذمہ داری ہے۔ جو اللہ رب کریم نے مومنین سے یا حکومتی جو عمال ہیں، جو گورنمنٹ کے سٹرکچر میں جو لوگ ہوتے ہیں، ان پر اور تمام مومنین پر وہ جو ان کا ایک کردار ہے امر بالمعروف و نہی عن المنکر، تو اس حوالے سے ہر مومن کی یہ ذمہ داری ہوتی ہے مسلم معاشرے میں، مومن معاشرے میں، کہ اس نے ظلم کی روک تھام کرنی ہے، اس نے جو عرف ہے اس کو ایک معاشرے میں اس کی اطاعت کو عام کرنا ہے، اس میں اپنا حصہ ڈالنا ہے، سپورٹ کرنی ہے، جس کو اللہ رب کریم نے ایک اور مقام پر بھی فرمایا کہ وَتَعَاوَنُوا بِالْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا بِالْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، کہ بر یعنی خیر، بھلائی، نیکی اور وسعت کے کاموں میں ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کرنا ہوتا ہے، اور اسم اور عدوان یعنی بدی اور گناہ اور جو زندگی کی توانائیوں کو زائل کر دینے والے اور سرکشی والے افعال و اعمال ہیں، ان میں ایک دوسرے کے ساتھ تعاون نہیں کرنا ہوتا۔ تو امر بالمعروف اور نہی عن المنکر، جو منکرات ہیں ان سے روکنا ہوتا ہے، وہ اس کے روکنے کے تمام تقاضے پورے کرنے ہوتے ہیں، کہیں زبان سے روکنا ہوتا ہے، کہیں ہاتھ سے روکنا ہوتا ہے، کہیں حق کی گواہی دے کر روکنا ہوتا ہے، کہیں اس جو عدل و قسط کے سسٹم کو تقویت پہنچا کر روکنا ہوتا ہے۔ یعنی آپ نے، ہر مومن نے، ہر مسلمان نے ہر سطح پر جس رول میں، جس حیثیت سے وہ ظلم کو، جرم کو، شر کو، فساد کو روک سکتا ہے، وہ اس نے
کسی ایک کردار میں بھی پس و پیش نہیں کرنا، کوئی ذمہ داری نبھانے میں اس نے اس کو روکنے کے جتنا اس کی استطاعت میں ہے، جو اس پر ذمہ داری عائد ہوتی جاتی ہے یا جس معاملے میں وہ اس میں شامل ہوتا جاتا ہے، اس کا حصہ بنتا جاتا ہے، تو چاہے وہ گھر کی سطح پر ہے، معاشرے کی سطح پر ہے، تو اس نے اس سطح پر پوری طرح فعال ہو کر اور پوری طرح ایک بیدار مغز ہو کر اور حالات پر نگاہ رکھتے ہوئے اس نے ہمہ وقت جس طرح ایک سیکورٹی کیمرہ ہے یا کوئی اور سیکورٹی کے آلات ہیں، وہ ہمہ وقت ایک اپنا ذمہ داری نبھا رہے ہوتے ہیں کہ وہ ریکارڈنگ کر رہے ہوتے ہیں یا وہ مانیٹرنگ کر رہے ہوتے ہیں کسی چیز کی سیفٹی سیکورٹی کی۔ اسی طرح مومنین نے چاہے وہ جاب پر ہیں، گھر میں ہیں، کھیل کے میدان میں ہیں، بازار میں ہیں، مسجد میں ہیں، جہاں پر بھی ہیں، 24/7 وہ ظلم اور فساد اور شر اور جو منکر ہے اس کی مانیٹرنگ کر رہے ہوں گے۔ اس میں وہ براہ راست کوئی بھی مومن جہاں پر بھی ایک سکول میں ہے، دفتر میں ہے، بازار میں ہے، جو بھی وہ رول پلے کر رہے ہیں یا جس حیثیت سے بھی وہاں شامل ہے، لیکن اس اپنی دیگر ذمہ داریوں یا وہ تو معمول کے مطابق جو اس کی پیشہ ورانہ ذمہ داری ہیں وہ تو کر رہا ہے، لیکن اس میں اس کا جو اضافی ذمہ داری اس پر ہوگی کہ وہ اس نے شہادت اللہ رب کریم کے لیے دینی ہے۔ کسی بھی منکر کو دیکھے گا، کسی شر کو، کسی جرم کو، کسی فساد کو، کسی ناجائز استحسان کو دیکھے گا، کسی قواعد و ضوابط کی وائولیشن کو دیکھے گا، تو کسی جو معروف ہے، جو امر ہے، اس کی خلاف ورزی کو دیکھے گا، قانون شکنی کو دیکھے گا، تو وہ سرعت کے ساتھ بنا تاخیر فور تمام جو اس کی ذمہ داریاں ہیں ان سے پر ان کے اوپر اس جو شہادت ہے اس کو ترجیح دیتے ہوئے وہ اس ظلم کی روک تھام میں اپنا کردار ادا کرے گا۔ وہ اپنی سٹیٹمنٹ دے گا، اپنی آبزرویشن دے گا، وہ ثبوت دے گا، تاکہ اس میں ذرا بھی تاخیر نہ کی جا سکے، تاخیر نہ ہو، وہ ظلم پھیلے نہیں۔ بالکل آپ اس کو یوں سمجھ لیں کہ یہ جو جرم ہوتا ہے بنیادی طور پر حدود شکنی ہوتی ہے، ناجائز استحصال ہوتا ہے، یہ بنیادی طور پر ایک کینسر کی طرح ہوتا ہے کہ جس وقت کینسر جوں پھیلتا جائے گا تو اس کی اصلاح کے امکانات کم ہو جائیں گے اور علاج کے، شفا کے اور مریض موت کے منہ میں جانے کے امکانات بتدریج جو لمحہ گزرتا جاتا ہے بڑھتے جاتے ہیں۔ تو یہ جرم بنیادی طور پر ایک کینسر کی طرح ہوتا ہے، اور یہ جو شہادت نہ دینا ہوتا ہے، اس جرم پر پردہ ڈال دینا، مسنیت اختیار کر دینا، خوف کی وجہ سے، لالچ کی وجہ سے یا اقربا پروری کی وجہ سے، کسی بھی وجہ سے اس جرم کو نظر انداز کر دینا، اس میں انوالو نہ ہونا، اس میں اپنا کردار ادا نہ کرنا، اس باطن معاشرے میں تو چونکہ براہ راست اس طرح ذمہ داری ڈالی ہی نہیں گئی ہر شہری پر کہ وہ براہ راست ذمہ دار ہے، لیکن جو اسلامی نظام عدل و قسط ہے اس میں ہر مومن بلکہ ہر شہری اس کی یہ اولین ذمہ داری ہوگی دیگر ذمہ داریوں کے ساتھ ساتھ کہ جو ہی کوئی جرم، کوئی قانون شکنی، کوئی حدود فراموشی ہوتی ہے، اور وہ ہر شہری، ہر مومن، ہر مسلمان اس کا وہ حلف دے چکا ہوگا کہ جو ہی اللہ کی حدود کو پامال کیا جاتا ہے، جو ہی ایک کوئی منکر کا ارتکاب ہوتا ہے، کسی جرم کا، ناجائز استحصال کا اور کسی اسم عدوان کا، اسم کا، تو وہ مومن، وہ شہری، وہ مسلم، وہ بغیر کسی تاخیر کے اپنی جو اس کو پتہ ہوگا کہ میری ابھی اس صورتحال میں کیا ذمہ داری ہے، چاہے وہ کوئی طالب علم ہے، چاہے وہ خواتین خانہ ہیں، چاہے وہ کوئی ورکر ہے، کوئی کسان ہے، کوئی تاجر ہے، کوئی انجینئر ہے، ڈاکٹر ہے، جو بھی وہ رول پلے کر رہا ہوگا، جو کردار معاشرے میں ادا کر رہا ہوگا، اس کے ساتھ اس کا اضافی کردار ہوگا کہ اب مجھے اگلے لمحے جو ہی میرے علم میں کوئی حدود شکنی آتی ہے تو مجھے کیا کرنا ہے۔ یہ انشاءاللہ عزیز صنعت کے اجتماعات میں یہی اسی چیز کی تربیت دی جا رہی ہوگی، اسی کا شعور بیدار کیا ہو جائے گا جب پورا کا پورا معاشرہ جرم کے، ظلم کے اور منکر کے خلاف کھڑا ہو جائے گا،
تب اس کا سدباب ممکن ہے۔ ایک تو ان وجوہات کو انشاءاللہ عزیز ختم کیا جائے گا جو ان جرائم کا باعث بنتی ہیں، یعنی کہ جو ڈائریکٹ یا انڈائریکٹ جتنے بھی جرائم ہوتے ہیں ان میں بڑی حد تک یہ جو دونت کا ناجائز ارتکاز ہے، یہ جو لوگوں کو محروم رکھنا ہے، لوگوں کا ناجائز استحسان کرنا ہے کہ دولت چند ہاتھوں میں ہوتی ہے اور اکثریت و عوام الناس کی محروم ہوتی ہے دولت سے، اور ان کی بنیادی ضروریات پوری نہیں ہو ہوتی، وہ علاج سے، تعلیم سے اور مناسب خوراک سے، عزت نفس ان کی مجروح ہو رہی ہوتی ہے، وہ ایک معاشرے میں کم تر شہری کی حیثیت سے رہ رہے ہوتے ہیں، تو بہت ساری بیماریاں، نفسیاتی بیماریاں اور بہت سارے جرائم تو انہی کی وجہ سے ہوتے ہیں۔ انشاءاللہ عزیز ان وجوہات کو بھی ختم کیا جائے گا، اور جو لوگوں کے اندر جو ایک اپنی کم علمی، ہوائے نفس اور شہوات اور اپنے جو شیطانی تحریکیں ہیں ان پر جو ضبط اور قابو نہ رکھنے کی وجہ سے جو جرائم باقی ہوتے ہیں ان کو اس طریقے سے روکا جائے گا کہ پورا معاشرہ کھڑا ہو جائے گا۔ جو اقامت الدین کا سٹرکچر ہے، جو امام المتقین ہے، اس کی شورا ہے، وہ دیگر تمام مومنین کی جو ان کی نصرت کے ساتھ اور وہ ان کی تائید کے ساتھ، ان کی سپورٹ کے ساتھ، یہ جو مالی ناہمواریاں ہیں ان کو بتدریج وہ ارتکاز دولت کو کم کر رہے ہوں گے انشاءاللہ العزیز باذن اللہ، بنصر اللہ، اور ساتھ ساتھ وہ جو پورا معاشرہ جرائم کو اور زیادتیوں کو روکنے کے لیے ایک بنیان و مرصوص بن کر کھڑا ہوگا، سیسا پنائی ہوئی دیوار جس میں کہ نقب نہیں لگائی جا سکتی، مومنین کو خریدا نہیں جا سکتا، ان کو ڈرایا دھمکایا نہیں جا سکتا کسی طرح، تو وہ جب یہ دونوں پہلوؤں سے اس پر کام ہوگا تب جرم کا خاتمہ ہوگا۔ یہ جو شیطانی نظام ہے طاغوت کا، ابلیس کا، اس میں تو دونوں پہلوؤں سے کام ہی نہیں ہو رہا۔ اسی وجہ سے تمام معاشروں میں، چاہے وہ ترقی یافتہ اقوام ہیں، چاہے وہ پسماندہ اقوام ہیں یا ترقی پذیر اقوام ہیں، جرم کی ہر جگہ پر بھرمار ہے، ہر جگہ پر۔ اور یہ جو اگر یہ قانون نافذ کرنے والے ادارے ایک دن کے لیے، 2 دن کے لیے ان کو الگ کر دی جائے تو یہ معاشرہ تو درندوں کا معاشرہ بن چکا ہے۔ اکثریت اتنے لوگ قانون شکن ہیں، اتنے وہ یہ تو ان کو ایک قوت کے ذریعے روک کر رکھا گیا ہے یہ قانون نافذ کرنے والے اداروں کے خوف نے، اور اس طریقے سے 1-2 دن کے لیے دنیا کے کسی بھی ترقی یافتہ ملک میں سے، یہ جو امریکہ ہے، یورپ کے ممالک ہیں، ان ممالک میں وہ اعلان کر دیں کہ 1 دن، 2 دن، 3 دن مثال کوئی بھی روک ٹوک نہیں ہوگی، تو جو لوگ جو کچھ کرنا چاہیں، لوٹنا چاہیں، جو کچھ کرنا چاہیں، قتل و غارت کر دیں، 1-2 دن کے لیے، 3 دن کے لیے قانون کو معطل کر دیں، تو اندر سے لوگوں کی تربیت نہیں ہوئی، کیونکہ انہوں نے وہ روٹ کاز ختم نہیں کی۔ یہ معاشرہ درندوں کا معاشرہ بن جائے گا، جو اپنے آپ کو بڑا مہذب کہتے ہیں اور بڑا وہ اپنے آپ کو تہذیب و تمدن کا ایک نمبردار کہتے ہیں، تو انہوں نے خوف کے ذریعے، ایک قوانین کے، ایک حکومتی طاقت کے ذریعے جرائم کو روکا ہوا ہے۔ تو اس طرح لیکن ابھی بھی بے تحاشا ہیں، یہ جو منشیات کی صورت میں ہیں، پوری دنیا میں ایک منشیات کے جہنم میں اکثریت جان رہی ہے، یا یہ جو نفسیاتی بیماریاں ہیں ان کے ذریعے سے، یا اور لوٹ مار ہے، جرائم ہے، ملاوٹ ہے، اور 2 نمبری ہے، یہ جتنی ساری چیزیں، چاہے وہ ترقی یافتہ ممالک میں یا ترقی پذیر ہیں یا پسماندہ ممالک، ان میں انسانوں پر کام کیا ہی نہیں گیا، جبکہ یہ جو دین کا نظام ہے اس میں تو کام ہی روٹ کاز پر کیا جاتا ہے۔ ایک ایسا معاشرہ بنایا جاتا ہے جن میں لوگ جو جرم کا ارتکاب نہیں کرتے، مومنین اور مسلمین، وہ قانون کے خوف سے نہیں کرتے، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا شعبہ ضرور ہوتا ہے، لیکن مومنین تو جو رکتے ہیں جرم سے، تو وہ تو یوسف علیہ السلام کی طرح رکتے ہیں کہ وہاں پر کوئی قانون نہیں تھا، وہاں پر ترغیب بھی موجود تھی، وہاں پر خوف بھی نہیں تھا، لیکن وہ اللہ وحدہ لا شریک کی جو حدود ہیں اور جو اس کا اوامر ہیں، نواہی ہیں، ان کی بنیاد پر وہ ضبط نفس کا مظاہرہ کرتے ہوئے وہ اس چیز کا ارتکاب نہیں کرتے، اللہ کی حدود کو نہیں توڑتے، اور اپنے تقوی کے اوپر تقوی اختیار کیے رہتے ہیں۔ تو مومنین اس طرح
اپنے آپ کو بچاتے ہیں اس میں دونوں پہلوؤں سے کہ ان کی وجوہات کو ختم کیا جائے گا، بنیادی طور پر لوگوں کو تعلیم و تربیت اور شعور دیا جائے گا انشاءاللہ العزیز تمام انسانوں کو کہ وہ جرم سے خود اندر سے نفرت کریں، پھر ان کو ڈنڈے کے ذریعے یا یہ جو لا انفورسمنٹ ایجنسیز ہیں یا قانون نافذ کرنے والے اداروں کے ذریعے ان کو روکنے کی ضرورت نہیں ہوگی، وہ موجود ضرور ہوں گے، حفظ ما تقدم کے طور پر ایک سٹرکچر ضرور موجود رہے گا، لیکن لوگ جو جرم سے رکے ہوئے ہوں گے وہ شعوری طور پر رکے ہوں گے، کیوں کہ ان کو پتہ ہوگا کہ اس جرم کے ارتکاب کرنے سے ہمارے نفس کو نقصان پہنچے گا، ہم نے اللہ وحدہ لا شریک کو جواب دہ ہونا ہے، ہمارا پورا ایک جو شخصیت ہے وہ تباہ ہو جائے گی، تو یہ شعور پیدا کرنا ضروری ہے، اور انشاءاللہ عزیز اس شعور کے پیدا کرنے میں ایک وقت لگتا ہے، ایک پروسیس ہوتا ہے، تو لیکن یہ جس بحران میں جس کیفیت میں اس وقت پوری دنیا مبتلا ہے تو اس میں ایک بتدریج انشاءاللہ عزیز باذن اللہ جہاں دیگر معاملات میں تغیر نفس واقع ہو رہا ہوگا وہاں جرم کی روک تھام اور جرم سے نفرت اور جرم کے تدارک کے لیے یہ ڈنڈوں کی، بندوقوں کی اور جیلوں کی اور اس طرح کے تشدد کی ضرورت نہیں ہوگی کہ وہ جو اس طرح کا وہ کرتے ہیں یا اس طرح کی ایجنسیوں کی بن کے وہ لوگ شعوری طور پر جو شہری ہوں گے، جو مومنین ہوں گے، مسلمان ہوں گے، وہ شعوری طور پر جرم سے نفرت کریں گے انشاءاللہ باذن اللہ۔ تو اس میں جو یہ وضاحت کے بعد یہ جو 5واں گوشہ ہے شہادت اور اس کے متعلقات سے ہیں کہ یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین للہ شہداء بالقسط ولا یجرمنکم شنآن قوم علی الا تعدلوا اعدلوا ھو اقرب للتقوی واتقوا اللہ، یہ سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 8 ہے۔ اے ایمان والو قائم رہو، کھڑے ہو جاؤ، کھڑے رہو اللہ کے لیے شہادت دینے کے لیے قسط کے ساتھ، یعنی اس میں کوئی افراط و تفریط نہ ہو، جو حقیقت واقعی ہو اسی کی شہادت دینی ہے، اور کسی بھی جو قوم کی دشمنی ہے اس کی بنیاد پر ایسا نہیں ہے کہ تم اس کے ساتھ ظلم کا رویہ اختیار کر لو، اگر وہ بے شک تمہارے دشمن ہیں، دشمن کے ساتھ بھی عدل کرنا ہے، قسط کا معاملہ کرنا ہے، اس کے ساتھ بھی زیادتی نہیں کرنی ہے، اگر اسے بدلہ لینا ہے، انتقام لینا ہے، ظلم کی روک تھام کرنی ہے تو اس حد تک بدلہ دو جس حد تک زیادتی ہوئی ہے، اس سے ذرا بھی ایسا نہیں ہے کہ اگر دشمن کمزور ہے یا تمہیں دشمن پر برتری یا غلبہ حاصل ہو گیا ہے تو اس کو بالکل اس حد سے بڑھ کر اس سے نفرت کی بنیاد پر اس کو سزا دو، اللہ رب العزت اس کی اجازت نہیں دیتا، اس کو جو بدلہ دینا ہے یا اس کو جرم کو روکنا ہے تاکہ آئندہ سے وہ جرم کا مرتکب نہ ہو، تو اس کو سزا اور اس کے ساتھ اس حد تک اس کا انتقام لینا ہے جس حد تک اس نے زیادتی کی ہے۔ تو دشمن کے ساتھ بھی اور مومن تو مومن کے ساتھ یا مسلم کے ساتھ یا کسی عام شہری کے ساتھ ایسا کر ہی نہیں سکتا، دشمن کے ساتھ بھی ایسا نہیں کرنا، کیونکہ عام طور پر یہ بشری کمزوری ہے، جب انسان وحی کا اتباع نہیں کر رہا ہوتا تو وہ اس کو اگر موقع ملتا ہے تو وہ دشمن کے ساتھ حدود فراموش ہو جاتا ہے، دیکھتا ہے کہ دشمن کمزور ہے تو وہ اس کے اندر جو قدرت ہوتی ہے وہ حساب چکانے لگ جاتا ہے کہ دشمن کو حد سے زیادہ اس سے سزا دے دیتا ہے، جو اسے انتقام دیتا ہے، تو اللہ رب العزت اس کی بھی اجازت نہیں دیتا۔ تقویٰ یہ ہے اعدلوا، پھر عدل کرنا ہے دشمن کے ساتھ بھی، ہو اقرب للتقوی واتقوا اللہ، اللہ کے لیے تقوی اختیار کرو، یعنی اللہ رب کریم کی حدود کو فراموش نہیں کرنا۔ سورۃ النساء کی آیت نمبر 9 ہے فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا، کہ اللہ کا تقوی اختیار کرتے ہوئے سیدھی سیدھی بات کرو۔ یہ جو مختلف معاملات میں یہ جو شخصی شہادتیں ہوتی ہیں، گواہیاں ہوتی ہیں، ان کے ضمن میں یہ ہے اللہ رب کریم نے فرمایا کہ تم ایسی لوچ لچک والی بات نہ کرو، گول مول بات نہ کرو، زومینی بات نہ کرو جس سے کہ حقیقت آشکارا نہ ہو سکے، مبہم ہو جائے، یا کسی کو اس کا ناجائز فائدہ حاصل ہو یا کسی کو ناروا نقصان ہو کسی کا، بات ایسی کرنی ہے جو حق پر مبنی ہو اور دو ٹوک انداز میں، یہ شہادت کے ضمن میں خاص طور پر، ویسے بھی عام معاشرے میں۔ اور پھر سورۃ النساء کی آیات 135 اور 136 ہیں شہادت سے متعلق، یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین بالقسط شہداء للہ، جہاں پہلے جو آیت گزری ہے کونوا قوامین للہ شہداء بالقسط، اس میں اللہ رب کریم نے فرمایا شہداء للہ ہے،
کونو قوامین بالقسط شہداء للہ، یہ جو شہادت ہوتی ہے یہ اللہ رب کریم کے لیے ہوتی ہے۔ اس میں نہ تو عزیز و اقارب کو دیکھنا ہوتا ہے، نہ والدین کو، نہ دوستوں کو، نہ اپنے رنگ، نسل، قوم، قبیلہ یا کسی بھی رشتے کو نہیں دیکھنا ہوتا ہے۔ جو ایسا کرے گا وہ ظلم کا ارتکاب کرے گا، وہ عاصمین میں سے ہوگا، ظالمین میں سے ہوگا، اور جو عمدن ایسا کرے گا اس کا قلب ہی عاصم ہے، وہ گناہ گار ہے، اور جس کا قلب عاصم ہو تو اس کی اصلاح ممکن نہیں ہوتی۔ اس چیز کو یاد رکھنا ہے کہ بظاہر وہ بشک مختلف جو مذہبی مناسک ہیں، شعائر ہیں، یہ نماز، روزہ وغیرہ، حج، زکوٰۃ، یہ اس طرح ان پر کاربند بھی رہے، حلال حرام کی پابندی بھی کرے، لیکن جب اس کا قلب مطہر نہیں ہوگا، اس کا قلب عاصمین میں، اس کا قلب میں اس کے گناہ ہوگا، صرف وہ اس نے جو جھوٹی گواہی دی ہے اس میں کوئی نہ کوئی اس نے لوچ لچک رکھی ہے، کسی کی طرفداری کر دی ہے، کسی کے لیے نرم گوشہ رکھا ہے، حق سے وہ کنی کترا گیا ہے حق بیان کرنے سے، تو یہ جرم بہت بڑا جرم ہے۔ مومن کبھی ایسا نہیں کر سکتے۔ وہ جو ایک چیز اس نے کرنی ہی اللہ کے لیے، شہادت دینی ہی اللہ کے لیے، تو جب ایک کام اللہ کے لیے کرنا ہے تو وہ کسی اور کو دیکھے گا کیوں؟ چاہے اس کا بیٹا ہو، باپ ہو، بیوی ہو، بہن ہو، ماں ہو، کوئی عزیز و اقارب میں سے ہو، اس کے خاندان میں سے ہو، اس کے علاقہ محلہ میں سے ہو، ہم پیشہ لوگ ہوں، اس کے دوستوں میں سے ہو، کوئی بھی ہو، سب کو اس نے نظر انداز کرنا ہے۔ شہادت کے معاملے میں صرف اللہ وحدہ لا شریک نے جو اس کو سماعت دی ہے، جو بصارت دی ہے، اور جو قلب اور فواد دیا ہے، تو اس بنیاد پر اس نے جو کچھ دیکھا ہے، جو محسوس کیا ہے، جو اس کا آبزرویشن ہے، مشاہدہ ہے، جو کچھ اس کے علم میں آیا ہے، جو دلیل ہے، ثبوت ہے، جو حقیقت واقعہ ہے، وہ اس نے اس کو بیان کرنا ہے بس۔ نہ اس نے کوئی کمی بیشی کرنی ہے، نہ اس میں کوئی اس نے رد و بدل کرنا ہے، اور نہ ہی اس سے اس نے ہچکچانا ہے یا پیچھے ہٹنا ہے۔ تو یہ شہادت اللہ کے لیے ہے۔ وَلَوْ عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ کہ وہ شہادت بے شک تمہارے خلاف ہی ہو۔ ایک بندہ ہے جہاں پر تو استغفر اللہ، اس سسٹمز میں پوری دنیا میں بیشتر جو مجرم ہوتا ہے وہ آخری وقت تک اس چیز کو اپنے آپ کو ڈیفینڈ ہی کرنا چاہتا ہے کہ کسی طرح میں بچ جاؤں، جھوٹا ہونے کے باوجود وہ کوشش کرتا ہے کہ میں سچا ثابت ہو جاؤں، بری ہو جاؤں، کسی نہ کسی چیز کو بنیاد بنا کر مجھے اس سزا سے بچ سکوں۔ مومن نے اگر خود بھی اس سے کوئی غلطی ہو گئی ہے، کوئی اس سے جرم کا ارتکاب ہو گیا ہے، اس سے اللہ کی حدود شکنی ہو گئی ہے، کسی کے ساتھ زیادتی ہو گئی ہے، تو وہ تو اپنا دفاع کرنے کا سوچ ہی نہیں سکتا، سوچنا ہی اس کو نہیں چاہیے۔ اس کو خود جا کر، اگر کسی کو پتہ نہیں بھی چلا اور اس سے کوئی حدود شکنی ہو گئی ہے، تو وہ خود جا کر پہلی فرصت میں جو ہی اس سے کوئی حدود شکنی یا غلطی ہوئی ہے، کوئی اس سے منکر کا ارتکاب ہوا ہے، اس نے معروف کو توڑا ہے، کوئی بھی یہ جو امر ہے اس کی خلاف ورزی اس سے ہوئی ہے، عرف کو اس نے نظر انداز کیا ہے، تو وہ خود جا کر اولِ امر کے پاس یا امام المتقین کے علم میں لائے جائے، یا جو یہ قاضی کا جو عہدہ ہے، یہ عامر العدل جو ہے، اس کے علم میں لائے کہ مجھ سے یہ کوتاہی ہوئی ہے، میری یہ غیر ذمہ داری تھی، یا میں اپنے منفی تحریک، منفی جذبات، شیطانی وسوسے یا کسی شیطانی جذبے کی بنیاد پر ایسا کر بیٹھا ہوں۔ تو یہ اصل میں بیسٹ مومن کو یہی رویہ ہی اختیار کرنا چاہیے۔ اس طریقے پر پھر وہ نہ تو آگے کوئی کسی مقدمہ بازی کی ضرورت ہوگی، نہ ہی اس کو کوئی دفاع کرنے کی، نہ شہادتوں کی، نہ کسی بھی چیز کی، وہ خود جا کر سیدھی سیدھی حقیقت بیان کر دے گا۔ آخر اللہ وحدہ لا شریک کی بارگاہ میں تو اس نے روز حشر، یوم القیامہ اس نے یہ چیز اشکارا ہو ہی جانی ہے۔ تو اگر دنیا میں وہ بیان کر دے گا تو معاشرے میں ایک بہت اچھا چلن کا مظاہرہ ہوگا، معاشرے میں ایک اچھی اعلیٰ مثال قائم ہوگی، اور یہ چیز جرم کے رکنے میں ایک بہت سپورٹیو ہوگی کہ جرائم رکتے جائیں گے، لوگ خود حدود کی پاسداری کریں گے، اور لوگ دوسروں کے ساتھ یہ ناجائز استحصال اور زیادتی یہ چیزیں نہیں کریں گے۔ پہلی چیز تو یہ وَلَوْ عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ، اس کے اپنے خلاف ہی اس کی حق کی شہادت، جب اس نے شہادت اللہ کے لیے دینی ہے تو مقابلے میں دو چیزیں، یا اللہ ہے یا اس کا اپنا وجود ہے، اپنا نفس ہے، تو اس نے اللہ کے لیے شہادت دینی ہے تو اپنے آپ کو نظر انداز کرے، اور اپنے خلاف خود فرض جرم خود اپنے اوپر عائد کر کے جا کر وہ جو قاضی ہے، جو عامر العدل ہے، اس کو
تو کہہ دے کہ مجھ سے یہ ظلم ہوا ہے، یہ زیادتی ہوا ہے، یہ جرم ہوا ہے، جو کچھ بھی ہوا ہے. اور اگر اپنے خلاف نہیں ہے تو اس کو والدین میں سے کوئی اس کا ارتکاب ہوا ہے. اب گھر میں جو کچھ بھی جو زیادتی ہوتی ہے، ظلم ہوتا ہے، جرم ہوتا ہے، تو گھر والوں کو عام طور پر پتہ ہوتا ہے. تو اگر اس کے والدین کسی جرم کے مرتکب ہوئے ہیں تو وہ فوراً والدین کے خلاف گواہی دے اور حقیقت بیان کرے، یا اس کے اقربین میں سے ہیں، اس کی اولاد میں سے، بہن بھائیوں میں سے کوئی ہے، ان کے خلاف ہو. اور یہ بھی دیکھنا ہے کہ اگر وہ جس کے جو جرم کا مرتکب ہوا ہے یا جو حدود شکنی جس نے کی ہے، چاہے وہ دولت والا ہے چاہے وہ فقیر ہے، اس چیز کی وہ پرواہ نہ کرے. اللہ رب کریم دونوں کے معاملات کو جانتا ہے. کہ کوئی بندہ ہے وہ انتہائی قسم پرسی کی حالت میں، یا کوئی اس میں بھوک کی وجہ سے یا کوئی ایسے مالی مشکلات کی وجہ سے چوری کرتا ہے، کسی بندے کو پتہ چل جاتا ہے، تو وہ اس وجہ سے وہ اس کو تحفظ نہ دے کہ یہ تو بڑا مجبور تھا، بھوکا تھا، اس کے پاس کچھ بھی نہیں تھا، چلو اس نے چوری کر دی. نہیں، اللہ رب کریم اس کی غربت کو، بھوک کو اور اس کی معاشی تنگی کو بہتر جانتا ہے. اس بندے کو جس کو پتہ چلتا ہے کہ اس نے چوری کی ہے یا جرم کیا ہے، کسی کو لوٹا ہے، تو اس کو چاہیے کہ وہ اس بندے کا خیال نہ کرے اس کی غربت کا، بلکہ وہ اللہ کے لیے شہادت دینی ہے تو وہ جا کر اللہ کے لیے شہادت دے اور کہے کہ ہاں اس نے یہ جرم کیا ہے. اسی طرح اگر کوئی جرم کرنے والا غنی ہے، وہ بڑا مال دولت والا ہے، اثر و رسوخ والا ہے، اس کے معاشرے میں کوئی ساکھ ہے، تو اور اس کے جرم کا کسی کو پتہ چلتا ہے، تو وہ اس وجہ سے اس خوف میں مبتلا نہ ہو کہ میں نے اس کے خلاف اگر گواہی دی اور میں نے اس کے جرم کا پردہ چاک کیا تو یہ مجھے کوئی نقصان پہنچائے گا یا میرے معاشرے میں میرے لیے کوئی خطرات پیدا کرے گا. جو ایسا کرے گا تو اس کا مطلب ہے اس نے اللہ کے مقابلے میں اس شخص کو ترجیح دی، اور یہ بہت بڑا جرم ہے، بہت بڑا آسم القلب کا جو ذکر ہے کہ اس کا قلب گناہ گار ہوگا جو ایسا کرے گا، شہادت کو جو چھپاتا ہے. تو کسی کے بھی خلاف چاہے وہ دوسرا فریق کوئی بھی ہو، تو اس نے ان دونوں میں سے کسی کو نہیں دیکھنا، عزیز و اقارب ہوں، معاشرے کے کوئی عام افراد ہوں، والدین ہوں، کوئی بھی ہو، اس نے گواہی اللہ کے لیے دینی. اور پھر آگے اللہ رب کریم نے فرمایا کہ فَاللَّهُ أَوْلَىٰ بِهِمْ، اللہ تو ان دونوں کو بہتر ہے، وہ سب کا وکیل ہے، سب کو وہ دیکھنے والا ہے، ان سے بڑھ کر جو یعنی اس بندے کا تو ان دونوں میں سے کسی کے ساتھ جو تعلق رشتہ ہے یا جو معاشرتی ایک بندھن ہے، اللہ رب کریم کی تو تمام کے تمام لوگ مخلوق ہیں، وہ سب کے بارے میں بہتر جانتا ہے، کون غریب ہے، کون امیر ہے، کس کے کیا اثر و رسوخ ہیں، کس کی کیا مجبوری ہیں. تو اس بندے نے کوئی وہ اس حوالے سے کوئی اپنی رائے، ججمنٹ یا ایسے کوئی چیز نہیں کرنی، اس نے سیدھی سیدھی گواہی دینی ہے. جو کچھ اس کے علم میں مشاہدے میں آئے تو اس نے شہادت دے دینی ہے. فَلَا تَتَّبِعُوا الْهَوَىٰ أَن تَعْدِلُوا، اور ہوائے نفس کا اتباع نہیں کرنا، یعنی عدل کی راہ میں تمہاری ہوائے نفس نہ آ جائیں. بعض اوقات یہ جس طرح تذکرہ ہے، کوئی لالچ آ جاتی ہے، کوئی اور خوف آ جاتا ہے، یا کوئی اور ایسی جو مفادات آ جاتے ہیں جن کی وجہ سے آدمی رک جائے، تو مومن کبھی ایسا نہیں کر سکتا. اور اللہ رب کریم نے فرمایا اگر تم اس سے اعراض برتو گے اور کجی یا ٹیڑھا پن اختیار کرو گے، یعنی بات واضح نہ ہو، کنی کتراؤ گے، تو اللہ رب کریم کو تو ہر چیز کا علم ہے، اس کی خبر ہے. یعنی جب بھی شہادت دینی ہو تو اس میں پیدو تہی نہ کرو، اس میں توڑ موڑ نہ کرو، جس دو ٹوک انداز میں واضح اور صاف اور پوری بات بتا دو، آدھا سچ نہیں بتاؤ. یہ ہے وہ معاشرے کا ہر فرد، ہر مومن، ہر مسلمان جب اس انداز سے اتنا کانشیس ہوگا، اتنا حساس ہوگا اور اتنا اپنے آپ کو وہ نظام عدل و قسط میں فعال کردار ادا کر رہا ہوگا، تو پھر یہ ممکن نہیں رہتا کہ وہاں سے جرم کی جڑیں کٹ دی جائیں اور امن، سلامتی اور بے خوفی کا ماحول انشاءاللہ یہ جو شجر خبیثہ ہے جرم کا اور زیادتی کا اور جو حدود اللہ کی پامانی کا، اس کی جڑیں اس طرح کٹتی جائیں گی، اور یہ جو شجر طیبہ ہے جہاں پر امن ہوگا معاشروں میں انشاءاللہ عزیز، پورے کرۂ ارض کے اوپر خوف نہیں ہوگا، امن ہوگا، سلامتی ہوگی، اور انسان ایک پورے آزادی اور پورے اطمینان قلب کے ساتھ وہ جی رہے ہوں گے. ان کو کسی سے لٹنے کا، کسی کو کسی سے اذیت پہنچنے کا، نقصان پہنچنے کا خطرہ نہیں ہوگا انشاءاللہ بإذن اللہ. اور آگے یا جو الذین آمنوا
فَآمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَالْكِتَابِ الَّذِي نَزَّلَ عَلَىٰ رَسُولِهِ۔ اے ایمان والو، ایمان تو تم لا چکے ہو، لیکن جو نئے احکامات آ رہے تھے وہی کے نئے مختلف گوشوں سے نازل ہو رہی تھی، ان کا اطلاق ہو رہا تھا، تو ہر ایک پر ایمان لانا تھا۔ کسی ایک حکم سے بھی، چاہے وہ معیشت سے متعلق ہو، معاشرت سے ہو، سوشل جسٹس سے ہو، اخلاقیات سے ہو، جس شعبے میں بھی جو بھی اللہ رب کریم کے احکام آتے جا رہے تھے، تو حکم اور اصول یہی تھا کہ ہر حکم کے آگے سجدہ کرنا ہے، سر تسلیم خم کرنا ہے۔ تو اسی چیز کو اعادہ کیا گیا ہے کہ تم ایمان والے تو ہو، ایمان تو لا چکے ہو، اس راستے کے راہی ہو، لیکن جہاں پر کہیں پر رکنا نہیں ہے۔ اللہ اور رسول پر ایمان لاؤ، اس کتاب پر ایمان لائے رکھو جو کہ اس نے اپنے رسول علیہ السلام پر نازل کی ہے، اور جو اس سے پہلے کتابیں نازل ہوئی ہیں ان کی حقانیت پر، ان کی تعلیمات پر، جو کہ قرآن کریم میں موجود ہیں، محفوظ ہیں۔ اور جو کفر اختیار کرتا ہے اللہ سے اور ملائکہ سے اور اس کی کتابوں اور رسولوں سے اور آخرت سے، تو وہ گمراہی میں ہوتا ہے۔ یعنی یہ ایک مسلسل ایمان کی ایک تجدید، اعادہ اور تسلسل ہوتا ہے۔ پھر سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 282 ہے، یا ایھا الذین آمنوا اذا تداینتم بدین الی اجل مسمى فاکتبوا فلیکتب بینکم کاتب بالعدل ولا یأبى کاتب ان یکتب کما علمہ اللہ فلیکتب۔ اور آگے یہ آیت چل رہی ہے، ولا یأبى الشہداء اذا ما دعوا، اور آگے آخری حصہ ہے، ولا یظہر کاتب ولا شہید ان تفعلوا فإنه فسوق بكم واتقوا اللہ۔ اور یہ جو ایک الگ سے موضوع ہے، یوں تو اس کو علیحدہ، اس میں جو ایک پورے اس سبیل اللہ کو سمجھنا ہے کہ جس معاشرے میں قرآن کریم نازل ہو رہا تھا اس وقت جو اس کی لمیٹیشنز تھی، جو اس کی حدود و قیود تھی، اتنی ترقی نہیں تھی، اتنے رابطے نہیں تھے، قبائلی زندگی تھی، اور ان میں بعض تو وہ جو مومنین تھے یا ایمان لانے والے، وہ ہو سکتا ہے ہفتوں مہینوں کے بعد ایک دوسرے سے مل ہی نہ سکیں، مہینوں کو، کیونکہ وہاں تجارت تھی، کئی مہینوں کے آپس میں رابطے ہی نہیں ہو سکتے تھے، قافلے جاتے تھے، کوئی کہاں سے آتا تھا، کوئی کہاں سے، صرف رابطہ وہی حتمی اور یقینی ہوتا تھا جب مومنین آپس میں بیٹھے ہوتے تھے۔ تو اس معاشرے میں، اس تناظر میں جو بتدریج اللہ رب کریم کے احکام آتے رہے تمام معاملات میں، چاہے وہ اخلاقیات سے متعلق تھے، مالی امور سے متعلق تھے، اور آخر میں جب وہ قتال سے متعلق تھے اور حکومتی سٹرکچر سے متعلق تھے، جہاد وغیرہ سے، یہ سارے مراحل، یہ سارے معاملات بتدریج ہوئے ہیں۔ تو جو ابتدائی جو ایک اقدامات تھے ان میں جو جس طرح معاشی پہلو کو سامنے رکھیں، تو یہ بھی ایک پورا سفر ہے، جو نقطۂ آغاز سے لے کر پائے تکمیل تک پہنچنے تک۔ اخلاقی معاملات میں بھی اسی طرح تھا، اسی طرح جو گورنمنٹل سٹرکچر ہے، سوشل سٹرکچر ہے، یہ جو پورا فیبرک بن رہا تھا، جس طرح ایک انسانی بچہ ایک اپنی تخلیق کے آغاز کے لمحے سے ہی اس میں مختلف آرگنز ہیں، وہ بتدریج تشکیل پا رہے ہوتے ہیں، یعنی پہلے خون کا لوتھڑا ہوتا ہے، نطفہ ہوتا ہے، اور پھر بیضے کے ساتھ ملاپ سے وہ ایک جنین بنتا ہے، اور پھر اس میں بتدریج وہ اس کی جو جسامت ہے وہ بڑھتے پھر اس کے مختلف اعضاء ایک ترتیب کے ساتھ بڑھتے ہیں، پھر نشو و نما پا رہے ہوتے ہیں، اور بتدریج وہ سارے اس کے افعال تشکیل پاتے اعضاء تشکیل پاتے ان کے افعال آپس میں وہ منظم اور مربوط ہوتے ہوئے جب مکمل اس کی تشکیل ہو جاتی ہے، اس کا وجود بن جاتا ہے، اس قابل ہو جاتا ہے کہ وہ خارجی دنیا میں زندہ رہ سکے، تو اس وقت اس کا جنم ہوتا ہے۔ بالکل اس طرح جس معاشرے میں اللہ رب کریم کی وحی کے اتباع کا ایک آغاز سے لے کر اس کے تکمیل تک کے جو مراحل ہوتے ہیں، وہ تمام کے تمام وحی میں موجود ہوتے ہیں، اور خود قرآن کریم میں بھی جو محمد رسول اللہ علیہ السلام کا پورا یہ سبیل اللہ کا سفر ہے، اور آپ کے متبعین رضوان اللہ علیہم کا، تو یہ کوئی ایسے چند دنوں کی یا ایک ہنگامی یا دفعتاً کوئی ایسی سلسلہ نہیں ہو گیا، بلکہ وہ جس طرح مختلف
مختلف سٹرکچر، مختلف کردار سازی کے حوالے سے، تغیر نفس کے حوالے سے، معاشی مالی امور کے حوالے سے، جوڈیشل سسٹم، سب کے حوالے سے وہ ایک بتدریج ایک نظام بن رہا تھا. ہر نظام کے ہر مرحلے کے لیے قرآن کریم میں جو رہنما اصول موجود ہیں، آیات موجود ہیں. تو جب یہ ایک متحرک نظام تھا، ڈائنامک تھا، یہ قرآن کریم کے ذریعے جو معاشرہ بن رہا تھا، جس میں جمود نہیں تھا، ٹھہراؤ نہیں تھا کہ سارے کوئی ایسا نہیں تھا کہ سارے احکامات یوں ہی یکدم آ گئے اور معاشرہ کوئی جادو کی اثر کی طرح یا جادو کی چھڑی کی طرح، جس طرح وہ کرتب دکھانے والا کرتب دکھاتا ہے کہ فوراً وہ تو نظر کا دھوکہ ہوتا ہے کہ کیا سے کیا کچھ ہو جاتا ہے. یہ زمینی حقائق کے اوپر، گراؤنڈ ریالٹیز کے اوپر ایک معاشرہ تشکیل پا رہا تھا. تو اس میں یہ جو معیشت کا شعبہ ہے، تو اس میں شروع میں بالکل یہی تھا کہ یہ قرض کا دین تھا، اور اس طرح وراثت کا، اور یہ سارے قوانین، کیونکہ ایک ٹرانسفارمیشن ہو رہی تھی. وہ جو عرب معاشرہ تھا، اس کے جو ایک تہذیب و تمدن تھا، جو ان کی معیشت، معاشرت، اخلاقیات اور دیگر انفرادی و سماجی جو نفسیات اور رویے تھے اور سٹرکچر تھا، اس کے بارے میں اللہ رب کریم نے فرمایا کہ وہ آگ کے گڑھے کے کنارے پر پہنچے ہوئے تھے. اور جب دین مکمل ہوا تو اس وقت یعنی کہ وہ جو آگ کے گڑھے کے کنارے پر تھے، وہ نقطہ آغاز تھا. وہاں سے وحی نے محمد رسول اللہ علیہ السلام خاتم النبیین، جس کاروان کے امیر کاروان تھے، اس کاروان نے وہاں سے سفر شروع کیا تھا. نقطہ آغاز تھا سبیل اللہ کا، اور نقطہ تکمیل جو تھا، جہاں پر وہ سفر مکمل ہوا، اليوم اکملت لکم دینکم، وہاں پر وہ جو مومنین اور وہ جو معاشرے کے وہ لوگ تھے جو آگ کے گڑھے کے کنارے پر پہنچے ہوئے تھے، جب وہ مسلمین اور مومنین بن کر اس سفر کے سبیل اللہ کے آخری نقطہ معراج پر پہنچے، تو وہ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ شہداء علی الناس امتاً وسطاً تکونوا خیر امتاً اعظم درجات راشدون اور مومنون حقہ جیسے اعلیٰ منازل اور مدارج اور مناصب پر پہنچ چکے تھے. تو یہ احکامات بھی اسی طرح جوں اس کا ارتقاء ہو رہا تھا، جس طرح ایک بچہ جب نومولود ہوتا ہے تو اس کے لیے ہر مرحلے پر، جب 7 کا ہوگا، 2 کا، 5 کا، 10 کا، تو اس کے لیے علیحدہ انسٹرکشن ہوتی ہیں، علیحدہ سیفٹیز ہوتی ہیں، اور علیحدہ اس کی خوراک کا، اس کے رہن سہن، لباس کا، ذمہ داریوں کا سارا سٹرکچر بدلتا جاتا ہے جو اس کا گروتھ ہوتی جاتی ہے، نمو ہوتی جاتی ہے. بالکل اسی طرح قرآن کریم میں بھی ہر دور کے ہر طرح کے حالات کے لیے رہنما آیات موجود ہیں. یہ جو مومنین ہوتے ہیں راسخون فی العلم، انہوں نے مشاورت کے ذریعے احسن احکامات پر عمل کرتے ہیں کہ آج کے دور میں، آج کے زمینی حقائق میں احسن حکم کون سا ہے مختلف کوشوں کے حوالے سے. یہ وضاحت اس لیے ضروری ہے کہ قرآن کریم میں ایسے کتنے ہی احکامات ہیں، ان میں سے کوئی بھی ایک بھی آیت، ایک لفظ بھی قرآن کریم کا منسوخ نہیں ہے. یہ ایک باطن تصور ہے کہ کچھ آیات منسوخ ہیں، جو ان پر عمل درآمد منسوخ ہے، یا احکامات موجود ہیں اور منسوخ ہے. نہیں، ایک لفظ بھی اللہ رب کریم کا منسوخ ہو ہی نہیں سکتا. قرآن کریم کا ہر لفظ قیامت تک اسی طرح حق ہے، ہر آیت، ہر لفظ. تو لیکن اس میں مختلف حالات اور صورتحال میں کس حکم پر عمل کرنا ہے، تو یہ گراؤنڈ ریالٹیز کو دیکھ کر باہمی مشاورت سے اور عقل، فکر، شعور، بصیرت، قلب اور فؤاد کو بروئے کار لاتے ہوئے تصریف آیات اور تدبر فی القرآن کے ذریعے مشاورت کر کے پھر وحی کا اتباع کرنا ہوتا ہے، اور پالیسیز بنانی ہوتی ہیں، امر طے کرنا ہوتا ہے، عرف طے کرنا ہوتا ہے. تو یہ جو شروع میں، کیونکہ بہت سارے لوگ یہ اس چیز پر نا علمی کی وجہ سے، نا سمجھی کی وجہ سے یہ ضد کرتے ہیں کہ نہیں، یہ تو جس طرح زکوٰۃ 2.5% ہے، حالانکہ 2.5% کا قرآن کریم میں تذکرہ ہی نہیں ہے، یا انفرادی جو نامحدود ملکیت کا ایک تصور عام اس پروجہ مذہب میں، جس کو اسلام کا نام دیا گیا، حالانکہ قرآن کریم میں تو بتدریج پہلے دن سے ہی اس چیز کو ایک مومنین کا تغیر نفس کیا گیا کہ ان کو نفسیاتی طور پر، پھر پریکٹیکلی اس چیز پر آمادہ کیا گیا کہ انہوں نے جمع مالم عددہ میں مبتلا نہیں ہونا، شعاع نفس میں مبتلا نہیں ہونا، الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر. انہوں نے دولت جمع کرنے کے لیے یہ ہوس ہی، یہ خواہش ہی انہوں نے دل سے نکالنی ہے. یکنزون
ज़हब व फ़िज़्ज़त ये सोने चांदी के ढेर लगाने के पीछे उन्होंने भागना ही नहीं है। तो ये मोमिनीन में वो तग़य्युर नफ्स पैदा किया जा रहा था और प्रैक्टिकली अमली तौर पर वो उस तालब में ढलते जा रहे थे कि जब उनमें से ये इस तरह हवा शहवात ख़त्म हो रही थी, हवा नफ्स ख़त्म हो रही थी, दौलत की मोहब्बत ख़त्म हो रही थी जमा करने की, तो साथ साथ अहकामात आ रहे थे। लेकिन वो पहले दिन से ऐसे नहीं थे। पहले दिन से जो लोगों की हालत थी वो यही थी कि वो आग के गड़े के किनारे पर पहुँचे हुए थे। तो ये जो अहकाम मौजूद हैं वरासत के या कर्ज़ के लेने देने के या और मुख्तलिफ़ किस्म के ये माली अमूर के मुताबिक अहकाम हैं, ये इब्तदाई दौर के हैं जब मुआशरा एक ट्रांसफॉर्मेशन में था। फिर ये बतदरीज आखिर में किस मरहले पर पहुँच गया है, आखिर में है यसअलूनक माज़ा युनफ़िक़ून, वो तुमसे पूछते हैं कितना खर्च करो, तो उनसे कह दीजिएगा ज़रूरत से ज़ायद खर्च कर दे, यानी अपनी ज़रूरियात एतदाल के साथ पूरी करनी है, ना बुख़ल करना है, ना इसराफ़ व तब्ज़ीर करना है, माल दौलत ज़ाया नहीं करना, बल्कि जितना भी अल्लाह रब्बुल करीम ने तुम्हें फ़जीलत दी है ज़रूरत से ज़्यादा कमाओ, वो ख़र्च कर दो अल्लाह रब्बुल करीम की दीन की नुसरत के लिए उन लोगों पर जिनकी ज़रूरियात पूरी नहीं हो रही बावजूद। तो यहाँ पर ये जो हुक्म है या जो अय्युहल्लज़ीना आमनू इज़ा तदायनतुम बिदैनिन इला अजलिन मुसम्मन फ़क्तुबूह, ईमान वालों जब तुम एक दूसरे को कर्ज़ दो एक वक्त मुकर्रर तक तो उसको लिख लो। ये इब्तदाई दौर के हालात हैं जब ये इस तरह कर्ज़ का लेन देन था और इनफरादी मलकियत भी उसी तरह मौजूद थी। इसी वजह से ये वरासत के अहकाम और ये हैं, लेकिन बतदरीज वो मुआशरे में जूँ जूँ उसका जिस तरह एक बच्चा 18 साल का होता है तो उसके लिए उसको कोई भी ऐसी जो इंस्ट्रक्शंस होती हैं जो सेफ्टीज़ होती हैं जो 1-2 साल के बच्चों के लिए होती हैं 3 साल के लिए, वो 18 साल के जवान के लिए उनमें से कोई भी वो प्रिकॉशंस कोई एहतियातें कोई उसके लिए प्रोटोकॉल नहीं होता, क्योंकि वो जो अक्ल फ़िक्र शऊर की उस सतह पर पहुँच चुका होता है कि वो बेशतर मामलात ख़ुद समझ सकता है, उनको हैंडल कर सकता है। जबकि बच्चे को कदम कदम पर जो गाइडेंस की और तहफ़्फ़ुज़ की और प्रोटेक्शन की ज़रूरत होती है, तो शुरू में यही था, इनफरादी मलकियतें थी माली मामलात में भी, और ये सारे जो अहकामात उस दौर से मुतल्लिक़ हैं। तो उसमें फरमाया गया है कि यक्तुब बैनकुम कातिबुन बिल अदल, ये सूरत बकरा की आयत नंबर 282 है कि ये जो कातिब है लिखने वाला है, इसने अदल के साथ लिखना है कि कौन किसको कर्ज़ दे रहा है, किन शराइत पर दे रहा है और किस वक्त उसने अदायगी करनी है, और जो लिखने वाला है वो इनकार न करे। वला याबा कातिबुन यक्तुब कमा अल्लमहु, उसको जो इल्म अल्लाह रब्बुल करीम ने उसमें सलाहियत रखी है और उसने जो उसूल इल्म किया है कि वो लिख सकने की सलाहियत में है, तो उससे वो इनकार न करे, वो उसको लिख लें ताकि कोई अबहाम न रहे, कोई झगड़ा पैदा ना हो और हर चीज़ वाज़ेह हो। तो उसके बाद जो इस हवाले से ये जो तज़किरा है अदल क़िस्त के मामले से, वला याबा शुहदाउ इज़ा मा दू, तो कत्ल के उसके जो अदल के तकाज़ों के लिए जो कातिब ने एक तो लिखा अदल के साथ था, फिर उसके ऊपर जो गवाह थे कि जिनकी मौजूदगी में ये लेन देन का मामला हुआ था कर्ज़ का, तो वो गवाह कभी इनकार न करें जब उनको पुकारा जाए, बुलाया जाए कि हाँ इस तरह आपके सामने क्या मामला हुआ था, आप किसकी शहादत आप दें, तो वो अपनी रग़बत के साथ बग़ैर किसी मतलबे के ताख़ीर के या तज़ब्ज़ब या अबहाम के वो फ़ौरी तौर पर जाएँ और वहाँ पर अपनी शहादत दें। और आखिर में ये है वला युज़ारा कातिबुन वला शहीदुन, उस जो लिखने वाला है जिसने अदल के साथ लिख दिया है, अगर उन कर्ज़ से में जो दो फरीक जो लेन देन में थे मुलविस, तो उस जो उस लेन देन का हिस्सा थे, एक कर्ज़ लेने वाला था एक देने वाला, अगर कोई बददियानती पर या ख़यानत पर उतर आया या कोई वो जुल्म ज़्यादती करना चाहता है दूसरे के साथ, चाहे कोई भी ये दोनों में से, तो उसको रोकने के लिए जो गवाह हैं, शहीद हैं, शोहदा, उनको दुरुस्त गवाही देनी चाहिए, वो तहरीर भी मौजूद होगी। और तीसरी चीज़ ये है कि उसके बाद उसकी बुनियाद पर फैसला होगा
تو وہ لکھنے والے کو کسی قسم کا ضرر نہیں پہنچانا، یعنی ابھی جو زیادتی کر رہا ہوتا ہے وہ جو زیادتی جو جرم کرنا چاہتا تھا، جو دوسرے کو نقصان پہنچانا چاہتا تھا، چونکہ اس کے اندر خباثت پیدا ہو چکی ہے، وہ شر میں مبتلا ہو چکا ہے، تبھی تو وہ ایسا کر رہا ہے۔ تو جب کاتب گواہی دے گا کہ میں نے عدد کے ساتھ یہ بات لکھی تھی اور یہ لکھی ہوئی ہے، تو وہ جو جرم کا مرتکب ہونا چاہتا ہے وہ کوشش کرے گا کہ کسی طرح اس کاتب کو نقصان پہنچائے، یا جو شاہد ہوگا، شہید جو حق کے ساتھ گواہی دینے والا ہے، تو وہ جو مجرم ہے وہ کوشش کرے گا کہ میں اس کو بھی کوئی نقصان پہنچاؤں۔ تو ان دونوں کو اللہ رب کریم نے منع فرمایا کہ ان میں سے کسی کو نقصان نہیں پہنچانا، اور اگر تم ایسا کرے گو تو یہ فسق ہے۔ اب یہ ہے اصل میں تقوی، جس کو اختیار کرنا ہے کہ ایک تو خود کوئی غبن، کوئی گڑبڑ اور کسی جرم کا ارتکاب نہیں کرنا، اور دوسرا یہ ہے کہ وہ جو عدد کے ساتھ جس نے لکھا ہے اور جو عدد کی بنیاد پر گواہی دے رہا ہے ان میں سے کسی کو ضرر نہیں پہنچانا، کہ وہ اس کو کوئی خوف دلا کر، کوئی دھمکی دے کر کہ وہ کاتب اپنی عدد کے موقف سے پیچھے ہٹ جائے، یا جو شہادت دینے والا ہے وہ اپنے عدد کے موقف سے پیچھے ہٹ جائے۔ مومن معاشرے میں کسی مومن کو بھی ایسا نہیں کرنا۔ اور سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 283 ہے، وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ وَمَن يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ۔ یہاں پر جو آثم قلب کا جو تذکرہ تھا کہ اس کا دن گناہ گار ہوگا۔ دن میں جب اسم آ جاتا ہے تو اس کی طہارت نہیں آتی، یہ ایک قسم کا دن کا مرض ہے، اور مومن کبھی بھی اس کا دن آثم نہیں ہو سکتا۔ تو یہاں اس چیز کو کہ شہادت کو چھپانا نہیں، جو بھی آپ کے علم میں آتا ہے، کسی بھی سطح پر، کسی پارک میں ہیں، کسی روڈ پر ہیں، گھر میں ہیں، دفتر میں ہیں، کسی بھی جگہ پر ہیں، فیکٹری میں، کارخانے میں ہیں، کوئی بھی ایسی چیز آپ کے علم میں آتی ہے تو آپ فوری طور پر اس کو اللہ کے لیے، اپنی شہادت اللہ کے لیے دینی ہے، اور اس کو جو صاحبان عدل ہیں، جو اولین امر ہیں، ان تک اس کو پہنچائیں۔ تو جو ایسا نہیں کرے گا وہ اس کو شہادت کو اپنے تک روک رکھے گا، باوجود جاننے کے نہیں پہنچائے گا، کسی مفاد کی وجہ سے، کسی خوف کی وجہ سے اس کو یا اتنی اہمیت نہیں دے گا، تو وہ جو معاشرے میں ظلم اور جرم بڑھتا جائے گا، اور اس کے وہ پھر ایسے تمام لوگ ذمہ دار ہوں گے جو لوگ اس کو چھپاتے رہے ہیں۔ وہ اس کو جرم کو اصل میں اس کی آبیاری کرنا ہے، کسی جرم کو چھپانا اس کی آبیاری کرنا ہے۔ اب حقیقت یہ ہونا چاہیے، جو آج کے دور میں جس طرح کے درست اس کا ایک جرم کو روکنے کا اور جو شہادت کا ہے، ایک تو آج بہت سارے یہ جو مختلف قسم کے آڈیوز، ویڈیوز اور اس طرح کی اور دیگر سائنٹیفک پروفز ہیں، اس کے علاوہ کہیں پر بھی کوئی بھی جرم وقوع پذیر ہوتا ہے، کوئی کسی کو قتل کرتا ہے، یا کوئی لڑائی ہوتی ہے، یا کہیں کوئی چوری ہو رہی ہوتی ہے، یا کوئی کہیں کسی کو مار کے بھاگنا چاہتا ہے، یا کوئی چیز چھین کر بھاگ رہا ہوتا ہے، تو جو تمام لوگ جو اس منظر میں، اس سین میں موجود ہیں، ان کو چاہیے کہ وہ فوری طور پر جو ہی اس چیز کا ارتکاب ہو اس کو روکنے کی کوشش کریں، اور جس طریقے سے بھی ممکن ہو، تاکہ وہ پہلی چیز یہ کہ وہ جو مجرم ہے وہ فرار نہ ہو سکے، وہ ایسا مطلب ہے کہ وہ موقع سے غائب ہو گیا تو پھر پتہ ہی نہیں چلے گا کہ وہ جرم کس نے کیا ہے۔ پہلی چیز یہ کہ تمام مومنین کی، معاشرے کے تمام افراد کی ذمہ داری ہے کہ مجرم اور جس کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے، جو متاثرہ ہے، وہ دونوں کو روکیں ادھر ہی، اور خود بھی ادھر ہی موجود رہیں اس وقت تک جب تک کہ وہ متنقع جو امر بالمعروف و نہی عن المنکر کے جو عملہ ہے، جو لوگ ہیں، وہ پہنچ نہیں جاتے، ادھر ہی وہ شہادتیں قلم بند ہوں، ادھر ہی وہ ایویڈنس جو ثبوت ہوں ادھر ہی سے نوٹ کیا جائے، ادھر ہی سے اس کو ریکارڈ کیا جائے، اور پھر چاہے آپ کسی بھی کام کے سلسلے میں کسی بھی وقت ہے، کوئی بھی وہاں پر موجود ہیں، تو جب تک یہ شہادتیں اکٹھی کرنے کا اور اس کے ثبوت اکٹھے کرنے کا، یا مجرم کو پکڑنے کا اور پھر قانون کے حوالے کرنے کا مرحلہ طے نہیں ہو جاتا، امر بالمعروف کے جو اہلکار ہیں ان کے حوالے نہیں ہو جاتا، تمام لوگوں کو ادھر موجود رہنا چاہیے، اس سین سے، اس منظر سے کوئی بھی نہ ہٹے، کوئی بھی نہ نکلے۔ کیوں کہ اگر وہ لوگ غائب ہو جاتے ہیں، آگے پیچھے ہو جاتے ہیں، کنی کترا جاتے ہیں، انوالو نہیں ہونا چاہتے، تو اس سے جرم
کو تقویت ملے گی اور لوگوں میں خوف و راس پھیلے گا اور جرم اس سے مزید معاشرے میں بڑھے گا پھیلے گا۔ لیکن جب تمام لوگ چاہے کہیں سفر کر رہے ہیں، بس میں ہیں، ٹرین میں ہیں، روڈ پر ہیں، پارک میں ہیں، ہسپتال میں ہیں، گھر میں ہیں، کسی بھی جگہ پر ہیں، جو ہی کوئی جرم ہوتا ہے تو تمام لوگ وہاں پر اسٹینڈ اسٹل ہو جائیں، رک جائیں، کیونکہ ان میں سے تمام لوگ اس شہادت کا حصہ ہیں۔ وہ اپنے اپنے حصہ کا جو کچھ جتنا حصہ انہوں نے دیکھا ہے، جو کچھ ان کے مشاہدے میں آئے، جس پہلو سے جو کچھ انہوں نے دیکھا ہے، انہوں نے جو رول ادا کیا ہے، وہ سب کا سب ادھر تاکہ قلم بند ہو جائے، ریکارڈ ہو جائے، اور اس جب سارا منظر وہ قاضی کے سامنے، جج کے سامنے ریجنریٹ ہوگا، اس کو دوبارہ پروڈیوس کیا جائے گا جو اس میں موجود تھے سب، تو پھر اس کو ذرا بھی دیر نہیں لگے گی اور وہ حق پر اور عدل و قسط کی بنیاد پر فیصلہ کرے گا اور جرم کی بےخونی ہوگی انشاءاللہ العزیز باذن اللہ۔ اور اس جو ضمنی موضوع ہے شہادت اور اس سے متعلقات کے متعلق، وہ آخری آیت ہے، وہ ہے آخری آیات ہیں سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 106 اور 107۔ اس میں اللہ رب کریم نے جو شہادت دینے والے ہوتے ہیں، کسی بھی معاملے میں ان کو شہادت دینی ہو، چاہے وراثت کے امور ہوں، قرض کے لین دین کے ہوں، یا کسی جرم کے وقوع پذیر ہونے کے ہوں، یا کوئی اور بھی تنازع ہے، کسی بھی حوالے سے اگر وہ شہادت دینے والے شہادت دینے کے لیے آئیں تو اس سلسلے میں اللہ رب کریم نے فرمایا کہ وہ اس چیز کا ایک طرح کا حلف یا اقرار کریں گے کہ نا نشتری بہی ثمنا ولو کان ذا قربی ولا نکتم شہادت اللہ انا اذا من العاصمین۔ یہاں پر بھی وہی عاصم کا لفظ ہے، اور شہادت اللہ کے لیے شہادت اللہ، اور آگے اس ان آیات کا آخری حصہ ہے نہ شہادتنا احق من شہادتہما وما اعتدینا انا اذا من الظالمین۔ یہ اس صورت میں ہے کہ جب کوئی اس قسم کی نوعیت ہو کہ پہلے کسی نے شہادت دی ہو اور اس کے بعد کوئی اور لوگ تو ہوں جو یہ سمجھ رہے ہوں کہ جو پہلے شہادت دی گئی ہے اس میں کچھ کجی رہ گئی ہے، کچھ کمی ہے، جو اس کو وہ درست نہیں سمجھ رہے، تو وہ جب اپنی شہادت دیں گے تو یہ اس طرح کے چاہے وہ معاملہ کوئی بھی ہو، وراثت کا ہو یا کسی بھی طرح کا، تو اس میں جو پہلے جو لوگ دیں گے شہادت وہ بھی یہ حلف اور اقرار کریں گے کہ ہم اس کے بدلے میں کوئی بھی شہادت کے عوض کوئی مادی مفاد حاصل نہیں کر رہے کسی طرح کا، بے شک کہ وہ ہمارے کوئی قریبی بھی ہوں، یعنی کہ وہ جو جس کے حق میں یا جس کے خلاف گواہی دے رہے ہیں، بے شک چاہے وہ ہمارا قریبی بھی ہو تو، اور ہم شہادت کو چھپا نہیں رہے، شہادت اللہ کے لیے اگر ہم ایسا کرتے ہیں تو ہم عاصمین ہیں۔ وہ جو عاصم ان قلبہ کا پہلے ذکر آ گیا، گناہ گار، ان کا قلب گناہ گار ہے، اور جو اگر وہ شہادت دے دیتے ہیں وہ اس کی بنیاد کے ان کی شہادت کے رد کے طور پر، جو ان کی شہادت کے خلاف کوئی گواہی نہیں دیتا تو وہ فیصلہ ہو جائے گا۔ لیکن اگر کوئی ایسی صورتحال ہے کہ کوئی اور دو گواہ آ جاتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ انہوں نے جو شہادت دی ہے اس کی نسبت ہماری شہادت زیادہ محکم ہے، درست ہے، زیادہ واضح ہے، زیادہ ٹھوس ہے اور زیادہ حق سے قریب ہے، حق کو نہ شہادتنا حق کو من شہادتہما، کہ ان کی گواہی سے ہماری گواہی زیادہ حق پر مبنی ہے، تو وہ گواہی دیں گے۔ اور اگر ہم زیادتی کر رہے ہوں، حدود فراموشی کر رہے ہوں، تو ہم پھر ظالمین میں سے ہیں، یعنی وہ عاصمین میں سے تھے، وہ حلف لیں گے کہ اگر ہم ایسا کر رہے ہیں تو کوئی مالی منفعت حاصل کر رہے ہیں یا اپنے قرابت داری کی وجہ سے شہادت میں کوئی رد و بدل، کمی بیشی یا اس میں کوئی خیانت کر رہے ہیں، تو پھر وہ ہم عاصمین میں سے ہیں، اور اس کی شہادت کے ان کے اوپر کوئی اور شہادت دینے والے ہیں اور وہ یہ موقف رکھتے ہوں کہ ہماری شہادت زیادہ حق پر مبنی ہے، تو وہ یہ حلف اور اقرار کریں گے کہ ہماری شہادت ان کی شہادت سے زیادہ حق پر مبنی ہے اور ہم حدود شکنی نہیں کر رہے، اور اگر ہم ایسا کریں تو ہم ظالمین میں سے ہوں۔ اور جو اس حلف کے ساتھ گواہی دے گا تو اس کو پھر اس کی سزا بھی ملے گی اگر اس کی گواہی جھوٹی ہوگی، اور اس سزا کا جو تعین ہے یہ مومنین خود کریں گے صورتحال کو دیکھتے ہوئے کہ اگر کوئی
झूठी गवाही देता है तो उसको भी साबित हो जाता है कि इसने बातिन गवाही दी है, झूठी गवाही दी है, तो उसको भी उस मुजरम के साथ जो कि उस वाक़े का मुजरम हो तो गवाही छपाने के लिए भी ये उसकी जो कवायद व ज़वाबित तय किए जाएंगे मोमिन मुआशरे में, और गलत गवाही देने के जो एक उसकी सज़ा है जो उसके लिए भी मुआशरे में वो पॉलिसी होगी और कवायद व ज़वाबित होंगे। क्यों कि गलत जिस तरह एक झूठा इल्ज़ाम लगाने वाले के लिए उस जुर्म का 80% सज़ा है, वो आगे वो आयात आएंगी इंशाअल्लाह अज़ीज़ अगली नशिस्त में। इसी तरह एक बंदा है कि जो झूठी गवाही देता है तो वो ज़ालिम हो जाता है, और जो पहला झूठी गवाही देता है वो आसिमीन में से हो जाता है। तो इन जो जुल्म का इर्तिकाब करने का या आसिम बन जाने का उसकी इस्लाह के लिए जो भी तादीबी कार्रवाई होगी, जो सज़ा होगी जिस नौइयत की, ये ज़मीनी हक़ाइक़ को देखते हुए ये जो काजी है वो इसका तयन करेगा, और उसके लिए कोई पॉलिसी साजी या कोई कवायद ज़वाबित भी मौजूद होंगे इंशाअल्लाह अज़ीज़। जी 5 जो गोशे थे उन पर से मुतल्लिक़ जो आयात हैं वो इन 2 नशिस्तों में, पहली नशिस्त में और दूसरी में ये मुकम्मल हो चुकी हैं। अब इंशाअल्लाह ये नशिस्त 1 घंटे की हो चुकी है इससे ऊपर, तो अगली नशिस्त में इंशाअल्लाह ये जो बाकी आयात होंगी उनका मुताला और उनका मफ़हूम और उनकी तिलावत की जाएगी इंशाअल्लाह, ताकि ये अदल व क़िस्त का जो पूरा शोबा है, इसके जो खद व खाल हैं वो वाज़ेह हो जाएँ। इसके कुल 9 ज़िमनी मौज़ूआत हैं, तो उनको मुकम्मल करेंगे तो इंशाअल्लाह इसके ज़्यादातर जो सज़ाएँ हैं और दीगर जो मुख्तलिफ़ कोशे हैं, फ़ीचर्स हैं, वो इंशाअल्लाह हम आगे बढ़ते जाएंगे, वाज़ेह होते जाएंगे। इसको मुकम्मल करते हैं इस नशिस्त को। वस्सलामु अला मन इत्तबअल हुदा।